अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुह। सही बुखारी की तीसरी हदीस पर इसनादी बहस हमने कर ली थी। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ मतने हदीस पर हम बहस करेंगे। हमारा तरीक़ेकार ये है कि हम हर हदीस पर तीन तरह बहस करते हैं। पहले उसकी सनदों को जमा करने की कोशिश करते हैं और असानीद के अंदर कोई इतराज़ है, मुबहम बात है, कोई उसूल है, उसकी वजाहत कर देते हैं इख्तिसार के साथ। तवाबे वगैरह भी उसमें सारे आ जाते हैं। दूसरा, हम हर हदीस पर फ़िक़हुल मुहद्दिसीन के नाम से बहस करते हैं कि इस हदीस से मुहद्दिसीन ने क्या मसलहत किया है अबवाब बांध कर। और ये बहुत ही अहम चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने ऐम्मा मुहद्दिसीन के थ्रू कुरान और हदीस की फ़िक़्ह मरतब करवाई है फ़िक़हुल मुहद्दिसीन के नाम से। वो भी हम शेयर करते हैं कुतुब हदीस के अबवाब की शक्ल में। हदीस नंबर 3 पर हमारा ये भी लेक्चर मुकम्मल है। आज हम मतने हदीस पर बहस करेंगे। पहले इख्तिसार के साथ इसका हम तर्जमा करते हैं, फिर मतने हदीस में जो इजाफे हैं दीगर कुतुब के अंदर, फिर हम उस पर भी बहस करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। इमाम बुखारी राहिमहुल्लाह इस हदीस को अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से बयान करते हैं। वो फरमाती हैं, अव्वलु मा बुदिया बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली वो चीज़ जिसके साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शुरू हुई, मिनल वही, वही में से, अर्रोया सालिहा फिन नौम, वो नींद में अच्छे ख्वाब थे। नींद में अच्छे ख्वाब थे। अच्छे ख्वाब बहुत बड़ी सादत होती है, इसमें बिशारतें होती हैं वगैरह वगैरह। तो कान ला यरा रोयन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं देखते थे कोई ख्वाब, इल्ला जाअत, मगर वो आता, मिसला फला की सुबह ही, सुबह की रोशनी की तरह। क्या मतलब? वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता, बिल्कुल वाज़ेह होता। सुम्मा, फिर हुब्बिबा इलैहिल खला, फिर आपको तन्हाई पसंद हो गई, खलबत नशीनी अलहदा रहना पसंद हो गया। हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमहुल्लाह ने इन लफ्जों की शरह करते हुए चिल्ला कशी का बड़ा रद्द किया है, और फिरके बातिला ने इस लफ्ज से कि तन्हाई में जाकर इबादत करने से इस्तेदलाल किया है, हालांकि इस्तेदलाल बनता नहीं। 2-4 दिन, घंटा, 2 घंटे, 2 मिनट, 10 मिनट आपका दिल करता है कि मैं तन्हाई में बैठकर अल्लाह अल्लाह करूं, अल्लाह का जिक्र करूं, दुआएं करूं, गुनाहों की माफी मांगूं, तो जायज है, आप करें, किसने मना किया है? लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि आप एक लंबी मुद्दत या सारी जिंदगी ही तन्हाई में बैठे रहें? ये मतलब है? ये मतलब तन्हाई में जाएं, सोचें, गौर फिक्र करें, गुनाहों की माफी मांगे, फिर लोगों के अंदर आ जाएं, इसका ये मतलब है। आई समझ? और चिल्ला कशी यानी 40 दिन तादाद मुतय्यन करना किसका काम है? हमें अफसोस है कि फिका हनफी के अंदर बहुत ज्यादा मसाइल में गिनती तादाद अपनी तरफ से मुय्यन की गई है, हालांकि तादाद वही के बगैर मुय्यन हो सकती नहीं। बहरहाल इसी तरह चिल्ले की सूरत हाल है। कुरान और हदीस में 40 दिन तन्हाई इख्तियार करके इबादत करने का कहीं जिक्र है कोई? ये फजूल सारा सिस्टम है, बिदअत खुराफात है, अल्लाह में महफूज फरमाए। अच्छा जी, वकान यखलु बिगारे हिरा, गारे हिरा में आप अलैहिस्सलाम तन्हाई इख्तियार करते, फयतहन्नसु फीही, आप इबादत करते उसमें, आप
عبادت کرتے اس میں. وہ تعبد، راوی کہتے ہیں یتحنس سے مراد ہے التعبد، عبادت کرنا، اللیالیہ کئی راتیں، ذوات العدد اس کا معنی ہے ایک گنتی کی، یعنی کئی دن، اتنے دن کہتے ہیں نا جی میں اتنے دن وہاں رہا، تو ذوات العدد مطلب ہے گنتی کے کئی دن، گنتی کے کئی دن، ایک معین دن. قبل ان یمضی الی اہلہ، اپنے اہل و عیال کی طرف واپس آنے سے پہلے. آگے سمجھے، یعنی وہاں عبادت کرتے اور پھر کچھ دنوں کے بعد آپ گھر تشریف لے آتے. وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، آپ زیادہ راہ اپنے ساتھ لے جاتے. لِذَلِكَ اتنے دنوں کی مقدار کے برابر. پتہ ہوتا ہے نا میں 5 دن میں اتنا کھا لوں گا یا اتنے سے گزارا ہو جائے گا، اتنی مقدار کے برابر اپنے ساتھ لے جاتے. ثم یرجع الی خدیجہ، پھر آپ لوٹتے امی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی طرف. فیتزود لمثلها، آپ زیادہ راہ لے جاتے کھانا بانا یا جو بھی ستو وغیرہ کھانے پینے کی وہ ساتھ لے جاتے ہیں، ان کی مقدار کے برابر. کتنے دن رہنا ہے، اتنے دنوں کی مثل، اتنے دنوں کی مثل. حتی جاءہ الحق، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آ گیا. حق سے کیا مراد ہے؟ وحی. حق سے مراد ہے جبریل امین علیہ السلام. وہ فی غار حراء، اس حال میں کہ آپ علیہ السلام غار حراء میں تھے. فجاءہ الملک، آپ کے پاس فرشتہ آیا. فقال، تو اس نے کہا اقرأ، آپ پڑھیں. قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. قال، راوی کہتے ہیں قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا فاخذنی، انہوں نے مجھے پکڑا، انہوں نے مجھے پکڑا. فغطنی، مجھے بینچا، زور سے دبایا مجھے. حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ مجھے مشقت پہنچی، یہاں تک کہ مجھے مشقت پہنچی. ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا. فقال، تو انہوں نے کہا اقرأ، آپ پڑھیں. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. فاخذنی فغطنی ثانیہ، انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے دوسری مرتبہ بھیجا. حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک مجھے مشقت پہنچی. ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا. فقال، اور کہا اقرأ، آپ پڑھیں. میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. فاخذنی فغطنی ثالثہ، مجھے پکڑا اور مجھے تیسری دفعہ بھیجا. ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا. فقال، اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیں اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے. اقرأ، آپ پڑھیں. وربک الاکرم، تیرا رب بہت ہی عزت والا ہے. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے سکھایا ہے. علم الانسان ما لم یعلم، وہ کو سکھایا ہے جو انسان نہیں جانتا تھا. فرجع بہا، آپ لوٹے ان آیات کے ساتھ، ان آیات کے ساتھ لوٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یرجف فؤادو، آپ کے کندھے کانپ رہے تھے. فؤاد کے، ہاں آپ کا دل کانپ رہا تھا. فؤاد کہتے ہیں دل کو، آپ کا دل کانپ رہا تھا. فدخل علی خدیجہ بنت خویلد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی خدیجہ بنت خویلد پر داخل ہوئے تو کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دیں، مجھے چادر اڑا دیں، چادر دے دیں. فزملوہ، انہوں نے آپ کو چادر دے دی، آپ کے اوپر چادر ڈال دی. حتی ذہب عنہ الروع، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام سے خوف چلا گیا، دہشت چلی گئی. فقال علی خدیجہ، آپ نے خدیجہ سے کہا
وأخبرها الخبر اور سارے واقعے کی خبر خدیجہ کو دے دی. لقد خشیت علی نفسی تحقیق میں ڈرتا ہوں اپنے آپ پر. فقالت خدیجہ نے کہا اللہ ہرگز نہیں واللہ اللہ کی قسم ما یخزیک اللہ ابدا اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. اللہ اکبر. وتحمل الکلہ آپ بوجھ اٹھاتے ہیں ان لوگوں کا جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ جو غریب لوگ ہیں ان کو کھانا مہیا کرتے ہیں. جس کی ضرورت کسی کو ہو آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں. وتکسب المعدوم آپ معدوم چیز جو چیز نہیں ہوتی دستیاب نہیں ہوتی آپ وہ حاصل کر کے لوگوں کو مہیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. وتقری ضعیف اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق اور آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں. حق پر جو ہوتے ہیں ان کی آپ تائید کرتے ہیں مدد کرتے ہیں. فانطلقت بھی خدیجہ آپ علیہ السلام کو لے کر چلی. حتی اتت بھی ورقۃ بن نوفل یہاں تک وہ لے کر آئیں ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس جو خدیجہ کے چچا کے بیٹے تھے. وکان امرأ تنصر فی الجاہلیہ اور وہ ایسا شخص تھا جو جاہلیت میں عیسائی تھا. وکان یکتب الکتاب العبرانیہ اور وہ عبرانی زبان میں لکھتے تھے. فیکتب من الانجیل بالعبرانیہ وہ لکھتے تھے انجیل سے عبرانی زبان میں. ماشاء اللہ یکتب جو اللہ تعالیٰ چاہتا یہ کہ وہ لکھیں وہ لکھتے. وکان شیخا کبیرہ اور وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے. قد عمیہ تحقیق نبینہ ہو چکے تھے. فقالت له خدیجہ امی خدیجہ نے یہ سارا واقعہ ان کو بیان کیا. ان سے کہا یا ابن امی اے میرے چچا کے بیٹے اسمع من ابن اخیک اپنے بھتیجے سے سنو. فقال له برکہ نے آپ سے کہا یا ابنا کی اے میرے بھتیجے ماذا ترى آپ کیا دیکھتے ہیں. فاخبرہ رسول اللہ تو نبی علیہ السلام نے خبر دی خبر ما رأى وہ خبر جو دیکھا تھا. فقال له برکہ نے آپ سے کہا هذا الناموس یہ وہ ناموس ہے. ناموس مراد فرشتہ پیغام پہنچانے والا ہے. الذي نزل اللہ علی موسیٰ جس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ آگے کیا لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. تو بیٹو لفظ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے ناموں کے ساتھ کہنا سنت ہے. ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص کر لیا ہے. حالانکہ نبی علیہ السلام نے دیگر نبیوں کے لیے بھی اس مبارک درود کو استعمال فرمایا ہے. یا لیتنی فیہا جزعا کاش میں اس وقت جوان ہوتا. کاش میں اس وقت جوان ہوتا. کب لیتنی اکون حیا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا. اذ یخرجک قومک جب تیری قوم تجھے نکال دے گی. جب تیری قوم نکال دے گی. اللہ اکبر. آپ کی قوم آپ کو نکالے گی مکہ سے. کاش میں اس وقت جوان ہوتا اور کاش میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں آپ کی پھر مدد کرتا. کل کو وقت آنے والا ہے افسوس کر رہے ہیں اللہ کرے میں زندہ رہوں میں جوان ہوتا کاش وہ بوڑھے تھے بیچارے تو میں آپ کی مدد کرتا. اللہ اکبر. تیری قوم کی نکال دے گی. فقال رسول اللہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اب مخرجیہم کیا وہ مجھے نکالنے والے ہیں نکال دیں گے. اس نے کہا ہاں. لم یأت رجل قط نہیں کوئی آدمی آیا بمثلی ایسی چیز لے کر ما جئت بھی جو آپ لائے ہیں الا اوذیہ مگر اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. دشمنی بولو دشمنی وغیرہ کی گئی ہے. اللہ اکبر.
وَإِن يُدْرِكُنِي يَوْمُكَ، اور اگر مجھے پالے تیرا وہ دن جب تجھے نکالنے پر مجبور کر دے گا مکہ سے، انصرک نصرا مؤزرا، میں آپ کی بہت زیادہ مدد کروں گا. ثم لم ينشب ورقہ، پھر ورقہ کچھ دن ٹھہرے، کچھ دن نہیں ٹھہرے، انت وفیہ، یہ کہ فوت ہو گئے، یعنی کچھ ہی وقت بعد ورقہ وفات پا گئے. وفتر الوحی، اور وحی آنی موقوف ہو گئی، وحی رک گئی. پہلی وحی آئی، اس کے بعد ایک مدت تک وحی نہیں آئی. بڑی بہت زیادہ مدد، معذرہ اچھی مدد، عمدہ مدد. اچھا میرے پیارے بیٹو، اس مبارک حدیث میں بہت زیادہ بحثیں ہیں، بہت زیادہ بحثیں ہیں. پہلے ہم آپ کو دیگر کتب حدیث میں اسی حدیث کے متعلق جو وضاحت آئی ہے ہم وہ بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں. آپ ایسے سمجھیں ہم صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں، صحیح بخاری کی احادیث مسلم میں بھی ہیں، صحیح بخاری کی احادیث صحیح بخاری میں آگے بھی آ رہی ہیں، آگے بھی آ رہی ہیں. تو صحیح بخاری کی حدیث مسند احمد میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، ابن خزیمہ میں بھی ہے، مثال کے طور پہ. تو جب ہم صحیح بخاری کا متن دیگر کتب حدیث میں دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں بہت زیادہ فوائد ملتے ہیں. وہ فوائد دو طرح کے ہیں. ایک وہ فائدے ہیں جو غیر ثابت ہیں، جو غیر ثابت ہیں. تو جو بھی چیز غیر ثابت ہو اس کو نہیں لیا جائے گا. اور دوسرے وہ ٹکڑے، وہ متن حدیث کے اضافہ جات جو صحیح ثابت ہیں وہ ہمارے دین کا حصہ ہے. آج تک تاریخ اسلام میں اس طرح کا کام نہیں ہوا، اس طرح کا کام نہیں ہوا کہ ایک حدیث کے تحت جتنے بھی اس کے ٹکڑے الفاظ متن حدیث میں آ رہے ہیں وہ سارے اکٹھے کر دیے جائیں، اکٹھے کر دیے گئے ہوں کہ یہ فلاں کتاب میں یہ اضافہ ہے، فلاں میں یہ اضافہ ہے، فلاں میں یہ اضافہ ہے. یہ کام ہوا نہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بلوغ المرام میں، بلوغ المرام یہ اصل کتاب ہے امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ کی، ان کی بھی احکام پر کتاب تھی. ابن حجر نے اس کا خلاصہ کیا، اس کا خلاصہ کیا اور ساتھ پھر اضافے کیے، آپ دیکھتے ہیں نا ابن حجر رحمہ اللہ ایک حدیث مبارک ذکر کرتے ہیں بلوغ المرام میں اور اس کے آخر میں وفی روایت ابی داؤد فی روایت فلاں ایسے کرتے ہیں نا، ٹکڑے ذکر کرتے ہیں. تو اس کا ہمیں ایک عکس، ایک نمونہ بلوغ المرام میں ملتا ہے. کوئی نوجوان کھڑا ہو بلوغ المرام پر، کچھ اضافی ابن حجر صاحب نے کر دیے ہیں، باقی اضافے ہم نیچے حاشیے میں ساری کتب حدیث اضافے نقل کر دیں. جو صحیح ہیں ان پر حکم لگے یہ صحیح ہیں، جو ضعیف ہیں ان پر حکم لگے یہ ضعیف ہیں. جو ہم نے اللہ رب العالمین کی خاص توفیق سے اپنی شرح بخاری لکھی ہے ارشاد القاری بفوائد صحیح البخاری، اس میں ہم نے یہ منہج اپنایا ہے ہر متن حدیث کے وہ ٹکڑے، وہ اضافہ جات جو صحیح بخاری کی حدیث کے علاوہ کتب میں موجود ہیں یا صحیح بخاری میں آگے آ رہے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی نسائی ابن ماجہ میں ہے، یا کسی بھی کتاب میں وہ اضافہ موجود ہے، ہم نے نیچے باحوالہ وہ جمع کر دیا ہے اور یہ بہت اچھا عمل ہے. اچھا ابھی ہم نے صحیح بخاری کی ایک حدیث پڑھی ہے تو کتنی باتیں مبہم ہیں، کتنی باتیں وہ اضافہ جات دیگر کتب میں صحیح ثابت ہیں. ابھی ہم وہ آپ پر پیش کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلی بات یہی حدیث سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4698 میں آتی ہے. اس میں اضافہ یہ ہے
فطلبنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نجعل له مجلسا، ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کے لیے ایک مجلس کا انعقاد کرتے ہیں، مجلس ہم لگاتے ہیں، آپ ہمیں ٹائم دیں تاکہ ہم کچھ آپ سے دین سیکھ سکیں۔ یہ کہاں اضافہ ہے؟ سنن ابی داؤد میں۔ جس کو بیٹا حرکت نہ دیں، بیٹا حرکت نہ دیں، اس کو ہلانا نہیں ہے۔ اچھا یہ لکھ لیا نا؟ اسی طرح ابو داود میں حدیث ہے، سنن ابی داود میں، اس میں ہے یہی نمبر 4698، حتی سلم، جبریل امین نے آ کر سلام کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ اس نے کہا تھا السلام علیکہ یا محمد، اس نے اگر کیا کہا تھا؟ سلام کہا تھا۔ قال علیکہ السلام، تو نبی علیہ السلام نے کہا علیکہ السلام، تو یہ پر بھی سلامتی ہو۔ سنن نسائی میں حدیث نمبر 5006 یہی حدیث ہے، اس میں یہ اضافہ ہے فرد علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ لگے سمجھو؟ اچھا سنن نسائی میں ہی یہ حدیث 5006 میں یہ اضافہ موجود ہے۔ اس آدمی نے کہا، آنے والے نے، ادنو یا محمد، میں قریب ہو سکتا ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئی سمجھ؟ کیا میں آپ کے قریب ہو جاؤں؟ فقال، آپ نے فرمایا ادنو، ہاں ہاں آپ قریب ہو جائیں۔ فما زال یقول، وہ شخص آنے والا سائل وہ ہمیشہ کہتا رہا ادنو یا محمد، میں قریب ہو جاؤں آپ کے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ وَيَقُولُ لَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام اس کو کہتے رہے ادنو، ہاں ہاں قریب ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ قریب ہو جائیں۔ ایسا بیٹا اچھا صحیح بخاری کی حدیث میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ وغیرہ کہاں رکھے تھے، اپنے ہاتھ وغیرہ کہاں رکھے تھے۔ دیگر حدیثوں میں وضاحت ہے۔ نسائی لکھیں بیٹا، نسائی 5006 میں یہ وضاحت ہے کہ اس آنے والے شخص نے اپنے ہاتھوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں پر رکھا تھا۔ اتحیات کی شکل میں بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام بھی اتحیات کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے گھٹنوں کو نبی پاک علیہ السلام گھٹنوں کے ساتھ لگایا اور اپنے ہاتھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر رکھا، رکبتئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مسئلہ واضح ہو گیا۔ تو اس انداز میں دوسرے شخص کو بہت زیادہ توجہ کرنا اس کی مجبوری بن جاتی ہے۔ میں جی آپ کے قریب بیٹھنا چاہتا ہوں، بیٹھ جاؤں، قریب ہو جاؤں، قریب ہو جاؤں، قریب ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو طالب علم کو استاد کے سامنے اور استاد کو کلاس میں اتحیات کی شکل میں دو زانو ہو کر بیٹھنا یہ سنت ہے، مسنون ہے۔ اس پر تفصیلات موجود ہیں۔ آج سے 15-20 سال پہلے، 15 سال پہلے میں نے مضمون لکھا تھا، اسی مسئلہ پر دلائل نقل کیے تھے، دو زانو ہو کر کلاس میں بیٹھنا۔ آج کل تو کرسیاں آ گئی، سارا ماحول خراب ہو گیا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 50 میں ہے بلقائہ، ہے نا ایمان لانا۔ ایمان لانا کس کس پر ایمان ہے؟ قیامت پر ایمان۔ تو اس میں یہ لفظ ہے بلقائہ، اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر ایمان۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4777 میں یہ اضافہ ہے وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ، آخر میں دوبارہ اٹھنے پر ایمان لانا۔ اسی طرح ایک
ایک روایت میں یہ اضافہ ہے وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ کُلِّ، یعنی ہر طرح کی تقدیر پر ایمان لانا. ٹھیک ہے. عام حدیثوں میں ہے ان تعبد اللہ، انا تعبد اللہ. جو ابھی ہم نے متن پڑھا ہے اس میں بہت زیادہ اضافے نہیں ہیں. تو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 10 میں ہے ان تخش اللہ. کیا ہے؟ ان تخش اللہ، کہ آپ اللہ سے ڈریں. اللہ اکبر. قیامت کے بارے میں اس آنے والے شخص نے سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ ہاں جی. اچھا جی. اس میں ایک یہ بھی اضافہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 50 میں، اس نے پوچھا نا قیامت کب آئے گی، تو نبی علیہ السلام نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا. پہلے سر نیچے کیا ہوا تھا، سر جھکایا ہوا تھا. رفع راسہ، رفع کے لفظ ہے نسائی میں 5006 نمبر، اور بخاری میں ہے 50 نمبر اور 4777 نمبر میں رأسہ فحلف له باللہ، آپ نے سر اٹھایا اور اللہ کی قسم اٹھائی اور کہا والذی بعث محمدا بالہدی ودین الحق، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے. مل مسئول عنہا، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. بہرحال اس طرح کے مختلف اضافے اور بھی کئی ایک اضافے اس حدیث کے دیگر طرق میں، دیگر متون حدیث میں آتے ہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 10 میں ہے جب وہ شخص چلا گیا، جب سوال کرنے والا چلا گیا، آپ نے فرمایا ردوہ علیہ فالتمسا، اس کو واپس لاؤ، اسے میرے پاس واپس لاؤ. اس کو تلاش کیا گیا. صحیح ابن حبان حدیث نمبر 159 میں ہے فالتمسوہ، انہوں نے تلاش کیا، صحابہ تلاش کرنے گئے لیکن ملا نہیں. صحیح مسلم میں حدیث نمبر 10 میں یہ اضافہ ہے، نبی پاک نے فرمایا ھذا جبریل، یہ جبریل علیہ السلام تھے. ارادہ، اس نے ارادہ کیا ان تعلموا، کہ تم سیکھ لو، دین کے مسائل سیکھ لو، اذ لم تسألوا، جب تم سوال نہیں کر رہے تھے. یعنی دیگر حدیثوں میں اضافہ ہے مجلس لگی، نبی پاک نے فرمایا سوال کریں مجھ سے. صحابہ کرام ڈر رہے تھے تو سوال نہیں کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، جائیں جا کر سوال شروع کر دیں، بنیادی سوال، اسلام کے بنیادی سوال، ایمان کے بنیادی مسئلے، قیامت کے بنیادی مسئلے. اللہ اکبر. تو وہ آ کر سوال کرنے لگ گئے، نبی علیہ السلام آ کر جواب دینے شروع ہو گئے اور یہ سارے پبلک، سارے صحابہ سن رہے ہیں. سبحان اللہ. تو کلاس کا ایک یہ بھی بہت اچھا انداز ہے کہ ایک شخص سوال کرے باقی سارے جواب دیں. ہمیں پبلک میں جس طرح عوامی خطبہ درس وغیرہ دیتے ہیں، اسی طرح ہمیں پبلک کے اندر سوال و جواب کی نشست کرنی چاہیے اور اس کا بڑا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اچھا جی. اس حدیث میں یہ جو بھی ہم نے بخاری کی حدیث پڑھی ہے، اس میں لفظ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اچھے خواب آنے شروع ہو گئے، ہے نا، اچھے خواب. یہی حدیث ترمذی میں آتی ہے 3632، 3632. اس میں یہ اضافہ ہے اول ما ابتدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من النبوہ
حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به وقول الملك ملک اور فرشتے کا کہنا لنبینا صلی اللہ علیہ وسلم اقرا امر بالقراء آگے سب یہ ترمذی لکھ لیں بیٹا آگے ہے امر جبریل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالقراء مع انه امی جبریل امین علیہ السلام نے پڑھنے کا حکم دیا حالانکہ آپ تو امی تھے امی کسے کہتے ہیں جو شخص نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو جو شخص نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو اچھا یہ چند وہ ضروری فوائد تھے متن حدیث کے حوالہ سے باقی اس حدیث کی مزید تفصیل حافظ محمد گولوی صاحب کی شرح شیخ محترم مفتی عبدالستار حماد صاحب حافظ اللہ ہدایت القاری میں اور دیگر شروحات جو شیخ احسان صاحب حافظ اللہ انشاءاللہ آپ کو ایک ایک لفظ کر کے پڑھائیں گے سمجھائیں گے اس میں تفصیلات باقی آ جائیں گی اسی کے ساتھ ہماری حدیث نمبر 3 ختم ہوئی بارک اللہ فیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ